मेरा नाम सहरिश है। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। सब मुझे देखकर मेरी तारीफें कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गहरा निकला। जो भी देखता कहता कि तुम्हारा शोहर तुमसे बेहद मोहब्बत करेगा। मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में अजीब सी कैफियत हो रही थी। बस एक ही बार मैंने हारिस की तस्वीर देखी और इसी पर दिल हार बैठी। वो बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लगता था। पिछले 6 महीनों में मैंने कितने ख्वाब सजाए थे बता नहीं सकती। आंखें बंद करती तो बस हारिस की सूरत नजर आती। मैं दुल्हन बनी बैठी इसके इंतजार में थी। मेरा दिल घबराने लगा जब वक्त गुजरता गया और बारात ना पहुंची। मेरे अब्बू बहुत परेशान थे और अम्मी बार बार सास को फोन कर रही थी, मगर वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब्बू ने मेरे छोटे भाई हमजा को इनके घर भेजा ताकि वजह मालूम करे, और जो बात सामने आई इसने तो जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वो लोग कहने लगे, हारिस जाने कहाँ गायब है, सुबह से ही घर में नहीं, हम ढूंढ ढूंढ कर थक गई हैं। मेरा भाई बोला कि शादी के दिन वो कहाँ जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, जैसे ही वो आएगा तो बारात लेकर आ जाएंगे। हारिस का छोटा भाई कहने लगा, भाई की शादी जबरदस्ती की जा रही थी, शायद इसीलिए वो घर से भाग गई हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। ये सुनकर इसकी मां ने से घूरा, मगर हमजा समझ गया कि अब ये बारात कभी नहीं आएगी। जब इसने हॉल में आकर ये बात अम्मी और अब्बू को बताई तो वो वहीं बैठ गए, दिल थाम कर रोने लगे। शोर उठ गया। कोई मुझे मनहूस कह रहा था और कोई लड़के वालों को बुरा भला। अब्बू के दिल में सख्त दर्द उठा और मैं कमरे से निकलकर अब्बू को संभालने लगी और खुद भी रोने लगी। मेरी दो बड़ी बहनें अपने शोहरों के साथ आई थीं, लेकिन इनके शोहर अब्बू को संभालने की बजाय मुझे ताने देने लगे कि ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं जिसकी बारात वापस हो जाए। वो मेरी बहनों को भी ताने दे रहे थे, जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब मेरे अपने हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। इसी वक्त एक नौजवान मेहमानों में से उठा और कहने लगा, मैं इस लड़की से निकाह कर लूंगा। ये सुनते ही हाल में सन्नाटा छा गया। अब्बू ने इस नौजवान को देखा। इसका रंग काफी काला था, कद छोटा और जिस्म भरा हुआ था। शक्ल भी आम सी थी। देखने में वो बिल्कुल पुरकशिश ना था, लेकिन इस वक्त अब्बू को वो किसी फरिश्ते से कम ना लगा। अब्बू ने ये तक ना पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कितना कमाता है। बस फौरन कहने लगे, बेटा आज जो एहसान तुम कर रहे हो ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मैंने हारिस के ख्वाब अपनी आंखों में बसाए थे, जो कि खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। मैं भला कैसे इस आम से आदमी के साथ शादी कर लेती, मगर अब्बू को बस अपनी इज्जत बचाने का एक ही हल नजर आ रहा था कि कोई भी आए और मेरा निकाह कर ले, मुझे रुखसत कर दे। इसके बाद जो भी हो किसी को परवाह नहीं थी। रोते रोते मैंने इसके साथ निकाह कर लिया। जब रुखसत होकर बाहर आई तो सामने पीली रंग की टैक्सी खड़ी देखकर मेरा दिल बैठ गया। इसने टैक्सी का दरवाजा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरा दिल ऐसा कुचला गया जैसे किसी ने हाथों से मसल दिया हो। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। वो यहाँ शादी के मेहमानों को छोड़ने आया था। मेहमानों ने कहा था कि वापसी पर भी वो इन्हें इसी टैक्सी में ले जाएगा, इसीलिए इसे हाल के कोने में बैठा दिया गया कि खाना खा ले। मगर मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसी टैक्सी ड्राइवर के साथ इसके छोटे से घर रुखसत की जाऊंगी। गरीब से मोहल्ले के एक तंगो तहरीक घर के बाहर टैक्सी रुकी। वो नीचे उतरा और दरवाजे का ताला खोला। फिर मेरी साइड का दरवाजा खोला। मैं पथराई हुई खड़ी से देखती रही। वो घर गया। वो घर क्या था, बस एक छोटा सा आंगन, सीमेंट का फर्श, एक तरफ छोटा सा किचन, सामने एक ही कमरा। जब इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया है। आंसू बहने लगे। वो मुझे कमरे में ले गया। पुराने से पलंग पर साफ चादर बिछी हुई थी, साथ एक छोटी सी अलमारी और दीवार पर एक आईना, बस यही सामान था। इसने मुझे पलंग पर बिठाया और कहा, आपके लिए पानी लाता हूँ। मैंने सर हिला दिया। वो बाहर गया और कुछ देर बाद एक स्टील के गिलास में पानी ले आया।
گلاس دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی حقیقت اب کیا ہے۔ میں نے کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ان سب میں سب سے زیادہ حسین اور نازک مزاج میں ہی تھی۔ میں بہت نخرے والی تھی۔ آج تک کبھی برتن نہیں دھوئے تھے کیونکہ کہتی تھی کہ اس سے میرے نرم ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ کبھی روٹی نہیں بنائی تھی کہ آگ کے پاس بیٹھنے سے میرا رنگ خراب ہو جائے گا اور چہرے پر دانے نکل آئیں گے۔ اگر کبھی میرا کوئی بھائی یا بہن مجھے اسٹیل کے گلاس میں پانی دے دیتا تو میں وہ گلاس زمین پر دے مارتی اور کہتی کہ میرے لیے ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی لایا کرو۔ لیکن آج جب اس نے میرے ہاتھ میں اسٹیل کا گلاس دیا تو میں نے بس 2 گھونٹ پانی پیے اور واپس اسے دے دیا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور میرے سامنے بیٹھ کر بولا، آپ کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا۔ میں نے دل میں سوچا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ساتھ برا ہی تو ہوا ہے، بلکہ نکاح ہونے کے بعد تو اور بھی برا ہوا۔ ابو کو شادی کرنے سے پہلے تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی حسین بیٹی کس کے سپرد کر رہی ہیں۔ اگر حارث بھاگ گیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ مجھے فوراً کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیاہ دیا جاتا؟ کوئی اور بہتر رشتہ بھی تو آ سکتا تھا۔ میرے آنسو رکے ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ دن ایسے ہی گزار لوں گی، پھر اسے طلاق لے کر میکے واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ نکاح کے وقت تو مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوا کیونکہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کا نام سلیمان ہے۔ بس اس وقت ابو کو اپنی عزت کا برہم رکھنا تھا اور میں ان کے لیے قربانی کا بکرا بن گئی۔ سلمان نے اچانک 500 کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ شاید 2000 کے قریب رقم تھی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ حارث کی ماں فخر سے کہا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا منہ دکھائی پر ہیرے کا سیٹ دے گا۔ میرے آنسو ان نوٹوں پر گرنے لگے۔ میں نے وہ پیسے ایک طرف رکھ دیے اور آہستہ سے کہا، سنیے۔ وہ بولا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، میں بھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس وقت کسی بھی تعلق کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کا حق ہے وہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور رضائی لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ میں دلہن کے جوڑے میں لیٹ تو گئی، لیکن اس لباس میں سونا بہت مشکل تھا۔ روتے ہوئے میں نے اپنے زیور اتارے اور الماری کھولی تو وہاں صرف مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ مجبوراً میں نے وہی پہنے اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں آئی تو آنکھ کھل گئی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ میں نے آہستہ آنکھیں کھولیں تو دیکھا سلمان غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نظر میری طرف دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ غالباً وہ نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ میں پوری طرح جاگ چکی تھی۔ وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو ہچکیوں سے رونے لگی کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو میری شادی ایسے شخص سے کر دی گئی جو مجھے ایک لمحہ بھی پسند نہیں تھا۔ صبح جب وہ ٹیکسی چلانے کے لیے گھر سے نکلا تو جاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے فریج میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا ہے، جو بنانا چاہیں آپ بنا لیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور اس چھوٹے سے گھر کو دیکھتی رہی۔ امی ابو نے تو پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ جب بھی اپنی پرانی زندگی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بار بار اللہ سے سوال کرتی کہ میرا کیا قصور تھا جو میری شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی۔ شام کو جب سلمان واپس آیا تو میں نے صرف دال بنائی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھائی اور پھر مجھے کچھ پیکٹ تھما دیے۔ بولا، اس میں خواتین کے کچھ کپڑے ہیں، زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، اسی لیے جو سمجھ آیا لے آیا۔ کل رات سے ہی آپ میرے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس حلیے میں آپ کو باہر نہیں لے جا سکتا۔ ان کپڑوں میں ایک لال سوٹ بھی ہے، وہ پہن لیجئے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل کانپ گیا۔ جب میں نے پیکٹ کھولا تو اندر ہلکا سا فینسی لال سوٹ، لال چوڑیاں، لپسٹک اور تھوڑا سا میک اپ بھی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا، دیکھیں میری بات سنیں،
مجھے آپ پسند نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ وہ بولا مجھے معلوم ہے سب کچھ ویسے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے، لیکن ہو تو گیا ہے۔ آپ کو میرے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رہی بات محبت کی تو اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو مجھے اب بھی پرانے کپڑوں میں دیکھ کر بولا، آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سختی آ گئی، پیشانی پر بل پڑے۔ وہ غصے سے بولا، میں نے آپ کو اپنی بیوی اس لیے نہیں بنایا کہ چھوڑ دوں، سب کے سامنے نکاح چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پلیز اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کریں۔ میں نے سلمان سے کہا میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، میں اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوں اور نوکری کر کے اپنا گزر بسر کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں، بتائیے کتنا وقت چاہیے؟ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے، اگر آپ دے دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموشی سے واپس باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھائی تو سامنے والی چھت پر ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا، اپنی انگلیوں کے اشارے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بہت حسین ہوں۔ اگرچہ یہ حرکت مجھے بہت بری لگی، لیکن وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر اشاروں ہی اشاروں میں اس نے مجھ سے فون نمبر مانگا اور میں نے بھی انگلیوں کے اشارے سے اسے نمبر بتا دیا۔ عین اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور سلمان اندر آیا تو وہ لڑکا فوراً چھت سے نیچے اتر گیا۔ سلمان نے بھی اس چھت کی طرف نظر ڈالی اور مجھ سے کہنے لگا، یہاں مت بیٹھا کرو، سامنے بہت ہی چھچورے لڑکے رہتے ہیں، کوئی کام دھندا تو ہے ہی نہیں، بس محلے کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت کٹ ہی جائے گا، کم از کم شکل و صورت میں تو سلمان سے کئی گنا اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ میرا روز کا معمول بن گیا کہ جیسے ہی سلمان گھر سے باہر جاتا میں اس لڑکے سے اشاروں میں بات کرنے لگتی۔ ایک بار تو رات کے وقت اس کا فون بھی آ گیا، کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا کہ ہاں مجھے سب پتا ہے، تم اس کالے بدصورت ڈرائیور کی بیوی ہو۔ پتہ نہیں اسے اتنی حسین بیوی کیسے مل گئی، لیکن تمہارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہے، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ میں نے کہا دیکھو میں تم سے صرف فون کی حد تک تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑا اور بولا کہ ٹھیک ہے ہم صرف بات ہی کریں گے۔ میں نے بھی اس کی یہ بات مان لی، کیونکہ اب دل تو مجھے بھی بہلانا تھا اور اس ڈرائیور سلمان سے میرا دل نہیں لگ سکتا تھا۔ پھر میری اس لڑکے سے فون پر بات چیت ہونے لگی، وہ میری بہت تعریفیں کرتا اور کہتا کہ اس نے آج تک مجھ جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ میں اس کی تعریفیں سن کر خوش ہو جاتی۔ میرا شوہر سلمان تو ویسے بھی میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، ہمیشہ باہر چارپائی پر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ مجھے بس اس کے کپڑے استری کرنے اور کھانے دینے کی ذمہ داری ہوتی، نہ زیادہ بات چیت اور نہ ہی کوئی قربت۔ زیادہ تر رات کو وہی لڑکا مجھے فون کرتا، اس کا نام عمر تھا، نام بھی اچھا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا روز تو دیکھتے ہو۔ وہ بولا نہیں ایسے نہیں، پاس سے، ایسا کرتے ہیں کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا نہ بابا مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا جب محبت کی ہے تو ڈرنا کیا؟ میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتی، بس بات کرتی ہوں۔ وہ بولا کہ وہ بھی کرنے لگو گی، اور ویسے بھی مجھ میں کیا کمی ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ میں نے کہا ہاں تم ہینڈسم تو ہو، لیکن کماتے تو کچھ نہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں تو صرف اسمارٹنس سے مطلب ہونا چاہیے اور وہ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا خالی پیٹ عشق اچھا نہیں لگتا۔
ہاں اگر تم کچھ کمانے لگ جاؤ تو شاید میں سوچ سکوں۔ وہ بولا، واہ، ایک ڈرائیور کی بیوی ہو کر بھی اتنے نخرے۔ میں نے کہا، میں نے آج تک اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ کہنے لگا، محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ تم کٹی پتنگ کی طرح خود میرے پاس آؤ گی۔ میں نے کہا، یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ وہ بولا کہ دیکھ لینا، مرد کی باتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ عورت تو موم بتی کی طرح پگھلنے لگتی ہے اور پھر نہیں دیکھتی کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا۔ میں نے کہا، لیکن میں بالکل ایسی نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ اگر تم ایسی نہ ہوتی تو اپنے شوہر کو کبھی انکار نہ کرتی، اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت بری لگیں اور میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن سلمان مجھ سے کہنے لگا، تیار رہنا، ہم کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ جائیں گے۔ میں فوراً تیار ہو گئی کیونکہ کئی دنوں سے باہر نہیں گئی تھی، اس لیے سوچا کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس ریسٹورنٹ میں ہم گئے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن مجھے اچھے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اس نے کونے والی ٹیبل بک کی تاکہ میں سکون سے کھا سکوں۔ وہاں اس نے مجھے ایک بریک سی سونے کی انگوٹھی بھی دی اور کہنے لگا، یہ میری محبت کا تحفہ ہے، سمجھ کر رکھ لو۔ اگرچہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پہن لی۔ سلمان بولا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، شکریہ۔ کھانے کا مینیو کارڈ اس نے میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، تم اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہو منگوا لو۔ میرے لہجے میں اب بھی نفرت تھی۔ وہ بولا کہ یہ دعوت میں نے صرف تمہارے لیے رکھی ہے، جو چاہو منگوا لو۔ اس کی بات سن کر میں نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، تم میری دعوت برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بولا کہ جو تمہیں منگوانا ہے منگوا لو، اس وقت میری جیب میں اچھے خاصے پیسے ہیں، اسی لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ شاید اس نے کئی مہینوں کی اپنی ساری جمع پونجی آج اڑانی تھی۔ میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا کیونکہ ساری چیزیں میری پسند کی تھیں۔ لیکن جب آئس کریم کھا رہی تھی تو اچانک تھوڑی سی آئس کریم میرے کپڑوں پر گر گئی۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی سی آئس کریم میرے کپڑوں پر گر گئی تو میں واش روم میں اپنا دوپٹہ دھونے کے لیے چلی گئی، مگر جیسے ہی باہر نکلی وہاں ایک لڑکا کھڑا میرا راستہ روک کر بےہودہ باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، لیکن وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بدتمیزی کرنے لگا، لیکن اتنے میں ہی دروازہ کھلا اور سامنے سلمان کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اس لڑکے کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، مینیجر بھی آ گیا اور آخر کار سلمان نے اس بدتمیز کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پہلی بار میں نے سلمان کو اتنے غصے میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور ہونٹ کے قریب بھی چوٹ آئی۔ میرا دل کٹ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان نے کہا، شکر کرو اسے جان سے نہیں مارا، ورنہ وہ میرے ہاتھوں سے مر جاتا۔ میں نے پوچھا، تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں میں کیا سننا چاہتی تھی، مگر وہ بولا، تم میری عزت ہو، اور وہ مرد قابل لعنت ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، اور وہ عورت بھی لعنت کے لائق ہے جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے آگے اپنی خوبصورتی پیش کرے۔ عورت کا حسن اگر شوہر کے لیے محفوظ ہو تو قیمتی ہیرا ہے، ورنہ گلے سڑے پھل کی طرح جس پر ہر مکھی منہ مارتی ہے اس طرح ہے۔ تم میرے لیے قیمتی ہو، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تم پر بری نظر ڈالے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن عمر کی کال آئی، مگر میں نے بات نہیں کی کیونکہ سلمان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے عمر سے جھگڑا کر لیا اور کہا، اگر دوبارہ کال کی تو اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ تمہارے ٹانگے توڑ دے گا۔ اس کے بعد عمر نے کبھی کال نہیں کی۔ آج میں نے بہت تیاری کی، سلمان کی پسند کا کھانا بنایا، کیونکہ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ خود کو 2 ٹکے کا بنا لوں۔ سوچا کہ اب میں اسی کی ہو جاؤں جس نے مجھے عزت دی اور سب کے سامنے میرا مان رکھا۔ سلمان میرے لیے اس وقت ہر ہینڈسم لڑکے سے زیادہ ہینڈسم لگنے لگا تھا۔ شاید انسان کی نظر ہی کسی کو بدصورت یا خوبصورت بناتی ہے، ورنہ اللہ کے بنائے سب انسان حسین ہی ہوتے ہیں۔ آج جس نظر سے میں سلمان کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا سانولا رنگ بھی مجھے بہت جچ رہا تھا۔
میرے دل میں سلمان کے لیے محبت اترنے لگی۔ وہ میرے لیے کنگن اور پھولوں کے گجرے لایا جو میں نے مسکرا کر پہن لیے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، میں بہت قیمتی ہوں نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے انمول بنا دیں۔ اس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سلمان کی محبت نے مجھے بدل دیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ صرف چہرے کی خوبصورتی دل کو وقتی سکون دیتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ اب میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے سلمان جیسا شوہر ملا۔ میں نے اپنے والد کو بھی معاف کر دیا کیونکہ انہی کی فیصلے کی بدولت مجھے ایسا محبت کرنے والا انسان ملا۔ والدین بھی ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں اور میں بھی جاتی رہتی ہوں۔ میری زندگی اب خوبصورت راہوں پر چل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت اور وقار انسان کے عمل اور کردار سے بنتا ہے، نہ کہ اس کے باپ دادا کے پیشے سے۔ اگر ہم معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ ختم کرنی ہوگی کہ کسی کا تعلق کس خاندان یا پیشے سے ہے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔